Hello, Assalamu alaikum, and welcome to another podcast. Today we are discussing rethinking plastic, the future of sustainable material in Pakistan. Today we are discussing that how plastic has become a part of our daily lives. Each one of us is using plastic every day, and we are not thinking about how it is a part of environmental pollution, not just as a waste problem, but also impacting the climate and is a part of the climate change. So today we will be discussing how we can shift to the possibility of turning it into a sustainable solution. And today we have with us a very special guest, Miss Maria Qayyum, who is also a member of National Youth Council. She is an environmental scientist, and she is also the CEO of the Green Plastic Private Limited. So we'll be discussing with her how the plastic pollution is impacting the climate change, what are biodegradables, and how the plastic is impacting our society and our climate of the Pakistan and as general the global world. So welcome to today's podcast, Maria. It's a pleasure to have you with us. Thank you, Momal, for having me here. It's a pleasure to be here and to have an opportunity to talk about sustainability and the future of materials in Pakistan. I am glad to be a part of this discussion. So, अगर क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, जब भी हम क्लाइमेट चेंज के बारे में सुनते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ यही बात आती है कि डिज़ास्टर्स हमारे माइंड में आते हैं, जैसे फ्लड्स आते हैं, हमारे हीट वेव्स आती हैं और क्लाउड बर्स्ट आता है, फ्लडिंग्स आती हैं. लेकिन प्लास्टिक पोल्यूशन भी एक साइलेंट डिज़ास्टर है जो कि हमारे पूरे इकोसिस्टम को चोक कर रहा है. तो अगर हम ग्लोबली देखे जाएँ तो 400 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है एवरी ईयर, जिसमें से हाफ ऑफ द प्लास्टिक जो है वो सिंगल यूज़ होता है. सिंगल यूज़ मीन उसमें प्लास्टिक बॉटल्स इंक्लूड हैं, रैपर्स इंक्लूड हैं, शॉपिंग बैग्स इंक्लूड हैं, और जिनको वी यूज़ देम फॉर जस्ट फ्यू मिनट्स. हम कुछ टाइम के लिए उसको यूज़ करते हैं, देन वी थ्रो दिस इनटू द एनवायरनमेंट, और वो फिर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स उस एनवायरनमेंट में स्टे करता है. तो अगर लेकिन जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो भी बहुत अलार्मिंग है. अब 3.9 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट हमारा प्रोड्यूस होता है, जिसमें से 65% सिंगल यूज़ होता है, 70% मिस मैनेज होता है, लैंडफिल्स एंड वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, बर्न हो जाता है, और सिर्फ लेस देन 10% हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं. तो प्लास्टिक की जो सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए भी बहुत अलार्मिंग है. तो हमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस की तरफ देखना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हों. सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ हमें जाना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की तरफ हमें जाना चाहिए, उस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए. सो मारिया, आपने बहुत अच्छे से बात स्टार्ट की, सस्टेनेबल सोल्यूशन की बात की आपने. आप ख़ुद भी ग्रीन प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड की CEO है. आपने अपना एक काफ़ी अच्छा इनोवेटिव स्टार्टअप किया है, और आपको इसके लिए प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन यूथ अवार्ड भी मिल चुका है. इट्स कंपल्सरी टू मेंशन दिस एज वेल. तो आप मुझे ये बताइए कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की. आपने पहले बल्कि आपने इन्वायरमेंटल साइंसेस को किस तरीके से चूज़ किया, बिकॉज नॉट मच पीपल गो टुवर्ड्स दैट फील्ड. तो आपने कैसे इसको चूज़ किया, और फिर आपने अपने स्टार्टअप का आइडिया आपके जहन में किस तरीके से आया? तो आप थोड़ी अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करें. Momal, there is always a saying that you don't choose profession and the profession choose you. So after my pre-medical, तो I never planned to become an environmental scientist. लेकिन environmental sciences choose me. तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और almost for 3 to 4 years I keep hearing this कि this degree has no scope, you will not get the good job, or you should have switched this degree. तो लेकिन इनसाइड मी मैं हमेशा अपने आप को ये कहती रही कि अगर तो कोई फील्ड या कोई डिग्री आपकी आई है तो उसका कुछ ना कुछ स्कोप है, तो वो अभी आपकी डिग्री इम्प्लीमेंट हुई है, उसका कोई स्कोप है. तो मुझे इस डिग्री में रहते हुए मुझे वो एक्सप्लोर करना है कि हम इस डिग्री को कहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं. तो ये एक मेरे लिए था कि मैंने इसको यहाँ से परसू किया. और मेरे लिए 2022 का जो ईयर था वो टर्निंग पॉइंट था. मतलब 2022 में एट द एंड ऑफ माई बैचलर्स लास्ट ईयर सेमेस्टर में हमें
یہ ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ہم سبجیکٹس لیں یا ہم ریسرچ کریں. وہ 6 to 4 months کی ریسرچ ہوتی ہے, لیکن میں نے ریسرچ کو آپٹ کیا. لیکن اسی دوران ہمیں کووڈ بھی تھا, تو لیکن جو میرا فرسٹ ریسرچ ٹاپک تھا وہ تھا ڈیولپمنٹ آف بایو ڈیگریڈیبل پولیمرز اور ڈیولپمنٹ آف بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک فرام ربی کراپس. تو وہ ایک چیلنج تھا میرے لیے اٹ سیلف بھی, کیونکہ ہماری جو لیب میں زیادہ تر کام ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے اوپر ہوتا تھا. میں نے یہ کام ڈاکٹر نشابہ کے سپرویژن میں کیا. شی از اے ویری گڈ سپروائزر اور ویری گڈ لیکچرر ایٹ دا ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹ سائنسز فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی. تو ان کے لیے بھی یہ نیو تھا, کیونکہ ان کی جو اپنی اسپیشلائزیشن تھی وہ زیولائٹس کے اوپر تھی, ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے لیے. لیکن انہوں نے مجھے ان کی یہ بات اچھی لگی کہ وہ سپورٹ کرتی ہیں انوویشن کو, وہ سپورٹ کرتی ہیں, کیونکہ سپروائزر کی سپورٹ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, انہوں نے کہا ماریا ٹیک دا چیلنج, یو کین ڈو دس, آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں. میں اپنے اس ریسرچ ٹاپک سے ڈائیورٹ ہونا چاہ رہی تھی. میں نے کہا ٹائم بہت شارٹ ہے اور میں ایک نیو چیز اسٹارٹ کر رہی ہوں. میرے ساتھ 4 to 5 گرلز ہیں جو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ میں کام کر رہی ہیں. میں پلاسٹک پیکیجنگ کی طرف جا رہی ہوں. اٹس ٹوٹلی نیو ٹو می اینڈ اٹس ٹوٹلی نیو ٹو مائی سپروائزر ایز ویل. تو میں اس کو کس طرح آگے پرسو کروں گی. لیکن مائی انٹینٹ واز پیور, اور جب آپ کی انٹینٹ پیور ہوتی ہے, آپ ہارڈ ورک کرتے ہو, تو آپ ڈیفینیٹلی یو گیٹ دا ریوارڈ. تو یہی چیز ہوا کہ ہم نے ریسرچ اسٹارٹ کی. 4 to 5-6 months کی ریسرچ تھی, اس کو ہم نے پرسو کیا, اور فائنلی ہمارے پاس بہت اچھے ریزلٹس اور آؤٹ کمز بھی آئے. اور ان ریزلٹس اور آؤٹ کم کے بیسس پہ ہم نے ایک پروجیکٹ پرپوزل پرپوزڈ کیا. اس پروجیکٹ پرپوزل کو ہم نے اپنی یونیورسٹی کے اورک جو کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ریسرچ اینڈ انوویشن میں, ہم نے وہ 1.7 million روپیز کا ایک پروجیکٹ تھا, جس پہ ہم نے ان ڈیپتھ ریسرچ اور ان ڈیپتھ انالیسس کے لیے ہمیں فنڈس کیے گئے کہ ہم اس کے اوپر مزید ریسرچ کر سکیں. اور ساتھ میں آئی ہائرڈ ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ آن دیٹ پروجیکٹ اور انڈر دا سپرویژن آف ڈاکٹر نوشابہ. اور ساتھ میں آئی کنٹینیوڈ مائی ایم فل ان دا سیم ڈسپلن انوائرمنٹ سائنسز. اور مجھے اس ٹائم یہ نہیں پتہ تھا کہ جو میں ٹاپک لے رہی ہوں وہ میری لائف ڈائریکشن بن جائے گی. مطلب میں اس ٹائم نہیں جانتی تھی کہ جو میرے لیے ٹاپک ہے وہ میری ایک لائف ڈائریکشن بن جائے گی. تو وہ میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا. دین ایم فل میں ہم نے اس کے اوپر ان ڈیپتھ ریسرچ کی. میں نے ربی کراپس 3 types کی ربی کراپس بیچلرز میں لی تھیں, جس میں ہم نے ویٹ کو بھی ٹیسٹ کیا. ہم نے 14, 15, 16 سیٹ آف ایکسپیریمنٹ ہر کراپ کے ساتھ کیے. آرگینک ویسٹ کے ساتھ, ویٹ کے ساتھ کیا, بنانا کے ساتھ کیا, اور اس کے علاوہ ہم نے پوٹیٹو لیا. لیکن جو زیادہ اچھے رزلٹ تھے وہ ہمیں پوٹیٹو کے ساتھ آئے, پوٹیٹو پیلس کے ساتھ آئے. اور دین ہم نے ایم فل میں, جب میری ریسرچ کا 1 year کا ٹائم پیریڈ تھا, تو ہم نے ایم فل میں پوٹیٹو پیلس کے ویسٹ کو لے کے ہم نے اس کے اوپر اور ان ڈیپتھ ریسرچ کی کہ ہم کس طرح اس کو انڈسٹریل اپلیکیبل بنا سکتے ہیں. اور جو پھر ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمارے پروڈکٹ میں انوویشن بھی ہے, سسٹینیبلٹی بھی ہے, ایکو فرینڈلی بھی ہے. اور دیر واز کمپٹیشن گرین انوویشن چیلنج جو کہ آرگنائزڈ ہوا تھا پاک مشن سوسائٹی اور NIC اسلام آباد میں. وہ فرسٹ کمپٹیشن تھا جس میں نے اپلائی کیا تھا. تو آلدو ہم نے اس میں بوٹ کیمپس بھی لیے, اور بوٹ کیمپس لینے کے بعد ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ یار کہ مطلب اتنا ریسرچ گیپ پریزنٹ ہے کہ آپ بچے ریسرچ وہاں پہ کرتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرانا ہے. تو اس میں NICs کا بہت میجر رول ہے. NICs کا مطلب NICs جو ڈیولپ ہوئے ہیں انہوں نے پالش کیا ریسرچ کو, انہوں نے بتایا کہ آپ اس کو مارکیٹ میں کیسے لے کے جا سکتے ہو. ہمیں اس ٹائم اس چیز کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, کیونکہ میں پبلک یونیورسٹی سے پڑھ رہی تھی, ہمارے پاس بزنس انکیوبیشن سینٹر نہیں تھے, اور ریسورسز بھی مطلب اتنے لیوش ریسورسز نہیں ہیں. ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہم نے انہی کو یوز کر کے ہی ایک چیز اسٹیبلش کی تھی, لیکن اس طرح ریسورسز اویلیبل نہیں تھے جس طرح کے ہونے چاہیے تھے. لیکن پھر بھی ہم نے ہارڈ ورک کیا اور ہم کنسسٹنٹ رہے. اور NIC اسلام آباد نے ہماری اس میں بہت کی, ان کی جو ٹیم تھی, اسپیشلی میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی سران احمد کو, انہوں نے ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا. اور پاک مشن سوسائٹی کے بعد, کیونکہ اس کا فائنل جو راؤنڈ تھا وہ NIC اسلام آباد میں ہوا تھا, اس کے بعد ہماری ان کے ساتھ کولیبوریشن, ان کے کوہارٹ 12 لاسٹ میں ہمارا اسٹارٹ اپ انکیوبیٹ ہوا, اور وہاں سے ہم نے اپنے اسٹارٹ اپ کو پالش کیا, اور ہم نے اس کو اس طرح کیپیبل بنایا کہ ہم اس کو بزنس مطلب کہ فرام لیبارٹری ریسرچ ٹو ہم اس کو بزنس سائڈ پہ لے کے آ سکیں, اس کی انڈسٹریل اپلیکیشن کر سکیں. تو یہ اوور آل ہماری جرنی تھی جہاں سے مطلب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. میری بیچلرس کی ریسرچ کے بعد فرام لیب ریسرچ ٹو انڈسٹریل اپلیکیشن, دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ.
تو آپ مجھے تھوڑا یہ بتا دیں کہ ایز اے ینگ وومن ان گرین ٹیک کیا چیلنجز اور اپرچونیٹیز آپ نے ایکسپیرئنس کی ہے تھرو آؤٹ یور جرنی کہ آپ نے اپنا اسٹارٹ اپ کیا. اوبویسلی آپ نے پہلے بتایا کہ آپ کو اپرچونیٹیز ملی, بٹ کیا چیلنجز آپ نے فیس کیے اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے ویورس کو بتائیے. اب بینگ اے فیمیل آپ کو چیلنجز تو بہت فیس کرنے پڑتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. مطلب ہمیں فائنانس کی تھوڑے پرابلمس ہمیں فیس کرنے پڑے اپنے اسٹارٹ اپ کو اسکیل اپ کرنے کے لیے. اور دوسرا جو پلاسٹک مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کو نا میل ڈومینیٹنگ سیکٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے, تو اس میں وومن کا اسٹیپ ان ہونا وہ بھی ایک بگ چیلنج تھا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ فیمیلس کو نا اس فیلڈ میں اور زیادہ آنا چاہیے. پاکستان میں اسپیس موجود ہے اس کام کے لیے اور پاکستان کو ضرورت بھی ہے. تو کلائمیٹ میں فیمیلس, میں سمجھتی ہوں کہ کلائمیٹ میں فیمیلس کا آنا زیادہ ضروری ہے, وومن امپاورمنٹ. اور ہم خود بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر بھی ہم لوگوں نے ایک کمیونٹی اویئرنیس کمپین کنڈکٹ کی تھی جس میں 150+ اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور وہ ساری فیمیلس تھیں. تو ابھی ہم نے اس رننگ ایئر میں 2025 میں ایکو ویژن انٹرنشپ پروگرام ہم نے لانچ کیا, اور جس میں ہم لوگ ہینڈز آن ایکسپیرینس اسٹوڈنٹس کو دیں گے کہ کیسے آپ را مٹیریل مینوفیکچرڈ کر سکتے ہو. بایو ڈیگریڈیبل را مٹیریل مینوفیکچر ہوتا ہے, مطلب ہم اس کا پورا پروسیس ان کو بتائیں گے, را مٹیریل ایکوزیشن سے لے کے اس کی پروسیسنگ اور اس کی ڈسپوزل تک, اور کیسے یہ سرکولر اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. تو ہم فیمیل کو اویئر کر رہے ہیں, اور سرکولر اکانومی سے پاکستان کی اکانومی اسٹیبلائز ہوگی, گرین جابس کریٹ ہوں گی, اور وومن کو ایک وہ ملے گی, ایک ڈائریکشن ملے گی کہ وہ اس فیلڈ میں جا کے بھی کام کر سکتی ہیں. ایک اسٹیریوٹائپ بریک ہوگا کہ وومنز پلاسٹک انڈسٹری میں کام نہیں کر سکتی, تو لیکن وہ کر سکتی ہیں. تو یہ ایک بیسٹ چیز ہے. اور پہلے میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ ہمارے پاس سرٹیفیکیشن سسٹم موجود نہیں ہے پاکستان میں بایو ڈیگریڈیبلس کو لے کر, لیکن ویریفیکیشن سسٹم موجود ہے. جیسے کہ ہمارے پاس آرگنائزیشن ہے جیسے کہ پاک EPA ہے, وہ انڈر منسٹری آف کلائمیٹ چینج, وہ ہمیں انڈورسمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, وہ ویریفائڈ کرتی ہے کہ آپ اس مٹیریل کو لوکلی آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے, اس سے ہمارے کنزیومر کا ہم ایک ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں, مارکیٹ میں انٹری ہے. لیکن یہ فل فلیج ویریفیکیشن ہے اور سرٹیفیکیشن نہیں ہے. میں جو آپ سے کہہ رہی ہوں وہ یہ کہ ہمارے پاس پراپر سرٹیفیکیشن سسٹم ہونا چاہیے. ایک کمپوسٹیبل ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہمارے پاس لیبز ہونی چاہیے جس میں ہم اپنا نیشنل لیول کے اوپر وہ انٹرنیشنلی ہارمونائزڈ اسٹرکچر ہو, لیبز ہوں جس میں ہمارا کمپوسٹنگ ٹیسٹ, بایو ڈیگریڈیبلٹی ٹیسٹ, ایکو ٹاکسیسٹی ٹیسٹ, یہ سب ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق کریں اور ہم نیشنلی سرٹیفائڈ کریں. بہت سارے کمپنیز یا بہت سارے پلاسٹک کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بایو ڈیگریڈیبل ہے. عام جو عوام ہوتی ہے اور وہ اس کو یوز کرتی ہے, تو وہ اس کو کس طریقے سے ڈفرینشیٹ کر سکتی ہے کہ یہ بایو ڈیگریڈیبل ہے بھی یا نہیں ہے؟ مومل, یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گی, سوری ٹو سے, لیکن پاکستان ڈز ناٹ ہیو اے پالیسی فریم ورک فار دا بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلس. پاکستان کا ابھی تک کوئی پالیسی فریم ورک نہیں ہے, اور پاکستان کے پاس ابھی تک نیشنل لیول کے اوپر کمپوزٹ مٹیریلس کو لے کے کوئی سرٹیفیکیشن سسٹم بھی موجود نہیں ہے. اسی کی وجہ سے ہم کسی بھی پروڈکٹ کو جب ہم لیبل کر دیتے ہیں کہ اٹ از گرین, لیکن جو پروڈیوسر ہے وہ تو یہ کلیم کر سکتا ہے گرین, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس پیچھے کوئی پالیسی فریم ورک ہی موجود نہیں ہے, تو میں اکاؤنٹیبل کیسے ہوں گا. اور کنزیومر جو ہے وہ مس لیڈ ہو رہا ہے گرین واشنگ کے نام. گرین واشنگ کیا ہے کہ ہم کنزیومر کو مس لیڈ کر رہے ہیں کہ یہ گرین ہے, لیکن کنزیومر کی بھی اپنی ریسرچ نہیں ہے, اس کو نہیں پتہ, اس نے ریسرچ نہیں کی ہوئی کہ یہ واقعہ میں ڈسپوز آف ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہے. ڈسپوز آف یہ مٹیریل جو ہم یوز کر کے تھرو کر رہے ہیں اس کے اوپر گرین لکھا ہے, یہ کمپوسٹیبل ہے, بایو ڈیگریڈیبل ہے بھی سی کہ نہیں. تو ہم گرین واشنگ کے نام پہ مس لیڈ کر رہے ہیں کنزیومر پہ. اور اس میں جب تک ہمارا پالیسی فریم ورک اسٹرانگ نہیں ہوگا بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلس کو لے کر, تب تک ہمارا جو پروڈیوسر ہے وہ بھی رسپانسیبل نہیں ہوگا. اور جب تک ہمارا کنزیومر جو ہے وہ کانشیس نہیں ہوگا بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلس کو لے کر, تب تک پروڈیوسر بھی رسپانسیبل نہیں ہوگا. ان انڈسٹریز کو کس طریقے سے جو ہے تو وہ ایک
اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بایو ڈیگریڈیبل جو ہے تو وہ سسٹینیبل سلوشن رہے رادر دین کہ وہ لینڈ فلس میں جاتا رہے. تو پالیسیز کے وہ ہم ریکویسٹ کیسے کر سکتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ, بیکاز یو آر آلسو اے پارٹ آف کاؤنسل جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ کلوزلی کام کرتے ہیں. پھر انڈسٹریز اس چیز میں کس طریقے سے کام کر سکتی ہیں؟ دیکھیے جو ہم نے تو ریکمنڈیشن کی ہے, بینگ اے ممبر آف نیشنل یوتھ کاؤنسل, میں نے ایڈوائز کیا, میں نے کہا کہ اس چیز کو ہمیں اپنے لا میں ریگولیشن میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس چیز کو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو لیکن ایک تو پالیسی کا پروسیس اٹ سیلف ویری سلو ہوتا ہے, بہت زیادہ سلو ہوتا ہے, تو وہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہوتا ہے. این ڈی سی میں سرکولر اکانومی کے اوپر ہم نے بات کی ہے, وہ ایک ون آف دا کمپوننٹ ہے این ڈی سی کا. تو سرکولر اکانومی ہمیں نا اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے. بایو ڈیگریڈیبلس کی طرف اگر ہم جائیں گے, گرین انسینٹیوز گورنمنٹ لوکل انڈسٹریز کو پرووائڈ کرے تاکہ ہماری اس چیز کی مارکیٹ ڈیولپ ہو. اگر ابھی آپ بات کریں $20 بلین بایو ڈیگریڈیبلس کی مارکیٹ ہے, بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلس کی مارکیٹ ہے, اور جو کہ 10 to 12% اینولی وہ انکریز بھی ہو رہی ہے. تو آپ اس کا پوٹینشیل دیکھیں بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلس کا کتنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کا اس میں کنٹریبیوشن لیس دین 1% ہے اس مارکیٹ میں, لیس دین 1% پاکستان کا کنٹریبیوشن ہے اس مارکیٹ میں. تو ہم ایک چیز کی مارکیٹ, ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے, ہمارے پاس را مٹیریل موجود ہے, ایگریکلچر فیڈ اسٹاک ہمارے پاس, ایگریکلچر ویسٹ ہمارے پاس موجود ہے, لیکن لیک ہم کدھر کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس پراپر انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے. انوویشن بھی ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس انوویشن کو اسکیل اپ کرنے کے لیے ایک پراپر میکانزم موجود نہیں ہے. تو یہاں پہ میرا ایک دفعہ جانا ہوا ای پی اے میں, تو میں نے ان کو کہا کہ سر آپ نے D2W بیگز لانچ کیے اور اس کے اوپر اسٹیمپ لگا کے, مے بی آپ نے بھی دیکھا ہو, وہ آنسو کی شیپ میں ایک D2W بیگ کے اوپر اسٹیمپس لگی ہوتی, اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ بایو ڈیگریڈیبلز ہیں. تو وہ مس لیڈ کیا جا رہا تھا کنزیومرس کو. جو ای پی اے کے اپنے اسٹاف تھے انہوں نے مجھے خود کہا کہ ہم جانتے ہیں وہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے. میں نے کہا سر وہ آکسو بایو ڈیگریڈیبل ہیں, سن لائٹ کے پریزنس میں وہ بریک ہو جاتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی وہ مائکرو پلاسٹک پولوشن کاز کر رہے ہیں. تو لیکن یہ تو اور بھی ہمارے لیے ہیزیڈیس چیز ہے. اور ابھی بھی آپ جو دیکھیں ہمارے مارکیٹ میں جو بیگس, شاپنگ بیگس ہمارے مارکیٹ میں ہیں, ان کے اندر بھی پولی پروپیلین یوز ہو رہا ہے, وہ بھی اسٹل بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے. تو ہم بات تو کر ہی رہے ہیں بایو ڈیگریڈیبلس کی کہ اور پلاسٹک ایز اے ویسٹ کس طریقے سے ہارم کر رہا ہے, بٹ پلاسٹک کلائمیٹ کو کس طریقے سے افیکٹ کرے. اگر آپ تھوڑا بہت اس کے بارے میں ہمیں سمجھا دیں کہ کلائمیٹ کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے اور کیا اس کے امپیکٹس ہو رہے ہیں. نہیں, میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا, جب کلائمیٹ کا ورڈ آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلڈ ہیں, ہیٹ ویوز ہو گئی, کلاؤڈ برسٹ, لیکن کلائمیٹ میں کلائمیٹ جو ہے ڈائریکٹلی پلاسٹک پولوشن کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے. تو پلاسٹک جو ہے پیٹرولیم بیسڈ پلاسٹک جو پروڈیوس ہوتا ہے, اگر 1 ٹن پیٹرولیم بیسڈ پلاسٹک پروڈیوس ہو رہا ہے تو اس میں 1.7 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز ریلیز ہو رہی ہیں. تو جتنا ہم پلاسٹک کریٹ کر رہے ہیں اتنا ہم انوائرمنٹ کے اوپر برڈن بھی تو لا رہے ہیں. تو اس طرح کلائمیٹ, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کلائمیٹ پرون کنٹری ہے, سب سے زیادہ پاکستان ہی افیکٹ ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج میں, ٹاپ 10 میں پاکستان آتا ہے. تو ہمیں نا رسپانسبل بننا پڑے گا. جیسے کہ لارج انڈسٹریز ہیں, وہ CSR, وہ صرف پروفٹ لے رہی ہیں, پروفٹ جنریٹ کر رہی ہیں, ساتھ میں وہ اویئرنیس کمپینس کرتی ہیں, ساتھ میں کلیننس پروگرامس کرتی ہیں, کمیونٹی اویئرنیس, اس طرح کے گرین پروگرامس کرتی ہیں, ٹری پلانٹیشن کرتی ہیں کہ ہم انوائرمنٹ اور سوسائٹی دونوں کا خیال رکھ رہے ہیں, لیکن پروڈیوس پیٹرولیم بیسڈ کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر انوائرمنٹ کا خیال تو نہیں ہو رہا نا. تو آپ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو آپ کی پروڈکٹس بھی اتنی ہی انوائرمنٹ فرینڈلی ہونی چاہیے. جو پروڈیوسر ہے وہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے انوائرمنٹل امپیکٹس کے لیے, لیکن یہ چیز نہیں ہے. تو پلاسٹک, جیسے آپ نے کہا, پلاسٹک جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے کلائمیٹ کے ساتھ, کہ پلاسٹک برن ہوتا ہے تو ایمیشنز, کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین ایمیشنز ہمارے ایٹماسفیئر میں جاتی ہیں, گرین ہاؤس گیس ایمیشنز گلوبل وارمنگ کاز کرتی ہیں, جس کی وجہ سے ارتھ کا ٹمپریچر انکریز ہوتا ہے, ہمارے ویدر پیٹرن ڈسٹرب ہوتے ہیں. کلائمیٹ کیا ہے, کلائمیٹ چینج کیا ہے کہ ہمارے لانگ ٹرم شفٹس آ رہا ہے ہمارے ویدر پیٹرنس میں, ہمارا رین فال سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے. اب آپ خود دیکھیں, نوٹس کریں کہ ہمارے پاس
سردی کے موسم میں جو سا وہ گرمی ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں سردی ہوتی ہے، ہمارا رین فال پیٹرن اتنا ڈسٹرب ہے، ویدر پیٹرنز ہمارا ڈسٹرب ہے. تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو فوسل بیسڈ ریسورسز ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، جو کہ میجر کنٹریبیوٹر ہیں کلائمیٹ چینج میں. ہم اپنے آپ کو شفٹ نہیں کر رہے لینئر اکانومی سے سرکولر اکانومی کی طرف. لینئر اکانومی کیا ہے کہ ہم ایک چیز ٹیک، میک اور ڈسپوز، دس از لینئر اکانومی. لیکن سرکولر اکانومی کیا ہے کہ ہم ایٹ دی اینڈ ڈسپوز کرنے کے بجائے ہم اس کو ری یوز کریں، ریکور کریں، ریجنریٹ کریں. تو ہم کلوز لوپ سسٹم کو پروموٹ کریں کہ ویسٹ آف ون ریسورس بیکم اے ریسورس فار اندر مٹیریل. کہ ایک اگر مٹیریل کا جو ویسٹ ہے وہ ریسورس بنے دوسرے مٹیریل کو کریٹ کرنے میں. تو دس از کلوز لوپ سسٹم کہ ہم اس طرح سرکولر اکانومی کو پروموٹ کریں. تو میں کہتی ہوں بائی ڈیولپنگ بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلز اور بائی ڈیولپنگ ایکو فرینڈلی سلیوشنز پاکستان کین موو ٹورڈز سرکولر اکانومی. تو لیکن اس کے لیے بس ہمیں ایک پالیسی فریم ورک کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. باقی پوٹینشیل اور انوویشن کی کمی نہیں ہے پاکستان میں، لیکن اس انوویشن کو اسکیل اپ کرنا وہ گورنمنٹ کی اس میں تھوڑی سی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو، کیونکہ جب آپ بین کر رہے ہیں پلاسٹک پولیوشن کو، آپ کے پاس پروہیبیشن لا ہے، لیکن آپ اس کے الٹرنیٹ کے لیے بھی تو آپ اتنا فریم ورک پروڈیوس کریں نا، انٹروڈیوس کروائیں اس فریم ورک کو. آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں 2016 میں یہ نان ڈیگریڈیبل پلاسٹک کے اوپر لا آیا تھا. مطلب وہ ایک فرسٹ اسٹیپ تھا، انیشیٹ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے ریگولیشن لے کے آئے، لیکن انہوں نے بھی زیادہ فوکس کیا کہ آکسو بایو ڈیگریڈیبل بیگس کو یوز کیا جائے. لیکن انہوں نے ریدر دین پیور بایو پلاسٹکس کے اوپر انہوں نے بھی بات نہیں کی، جو 2016 کے خیبر پختونخوا کا آیا تھا ریگولیشن پلاسٹک پولوشن کے اوپر. اسی طرح جب فیڈرل کے اندر سنگل یوز کے اوپر بین کیا گیا، پروونشنل لیول کے اوپر بھی انہوں نے اس پریکٹسز کو کیا، بین کیا اور اس کے الٹرنیٹ کی طرف گئے. لیکن الٹرنیٹ کی طرف آپ جائیں لیکن ایک پراپر سسٹمیٹک وے اور پروسیس کے تھرو. ٹوٹل گلوبل بایو پلاسٹک مارکیٹ میں پاکستان کا شیئر نہیں ہے، لیس دین 1%، لیس دین 30% جو شیئر ہے وہ یورپ کا ہے. تو مطلب ہم میجر ایکسپورٹر بن سکتے ہیں یورپ میں، جہاں پہ کنٹریز میں سنگل یوز بین ہے، چائنا میں ٹوٹلی بین ہے، جاپان میں بین ہے. ہم مطلب ایکسپورٹ فٹ پرنٹ اپنے انکریز کر سکتے ہیں بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلس کو، لیکن پراپر ایک سسٹمیٹک وے ہونا چاہیے اس کے لیے. تو اس چیز کی ضرورت ہے. جیسے بھی آپ نے بات کی کہ سلوشنز اور انوویشنز کی کمی نہیں ہے، بٹ پالیسی فریم ورکس بنانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوبویسلی ہماری ڈیلی یوز میں پلاسٹک سب ہی یوز کرتے ہیں، اور اسپیشلی سٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لوگ ابھی تھوڑا بہت اویئر ہوئے ہیں اس کے یوز کس طریقے سے کرنی ہے، کس طرح اس کو اوائڈ کرنا ہے. بٹ گراس روٹ لیول میں اس چیز کی اویئرنیس کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ لوگوں کو یہ کیسے بتایا جا سکتا ہے کہ آپ پلاسٹک سے شفٹ ہو کے تھوڑا بہت اپنی ہی انوویٹیو لائک کلاتھ بیگس یوز کریں. آپ گروسری کرتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے ہی بیگس لے کے جائیں. تو اس کی اویئرنیس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس کی اویئرنیس ایک تو آپ کو مارکیٹنگ کمپینز آپ رن کریں. وہ کہتے ہیں نا جب ہم سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو سسٹینیبلٹی ایک رسپانسبلٹی ہے، تو آپ اس کے لیے آپ مارکیٹنگ کمپینز کریں. اب میں اس چیز میں جو ابھی ہماری ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو بڑا اپریشیٹ کروں گی کہ وہ اس کے اوپر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مطلب اویئرنیس کمپینز اور کلائمیٹ کے اوپر ان کا بہت اچھا ابھی فوکس اس چیز کے اوپر چل رہا ہے. تو گراس روٹ لیول پہ ابھی پچھلے دنوں میں مریم اورنگزیب کا ایک سن رہی تھی کلپ، میں نے ان کا دیکھا جس میں وہ بات کر رہی تھی کہ میں جاپان گئی تو وہاں پہ روڈز اتنی صاف تھیں، روڈز اتنی صاف تھی وہاں پہ، ایون کہ مطلب ان کے جو برجز ہیں وہاں پہ بھی آپ کو مٹی نظر نہیں آتی ہے، اور وہاں پہ آپ کو ڈسٹبن نظر نہیں آتے ہیں، وہاں پہ ڈسٹبن نظر نہیں آتے. وہ لوگ جب صبح گھروں میں اپنے پاس نکلتے ہیں تو ان کے پاس بیگ میں ہی اسپیس موجود ہوتی ہے جس میں وہ اپنا ویسٹ رکھتے ہیں. تو ہمیں ایز اے نیشن ہمیں رسپانسبل ہونا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اب ایک سنگل پرسن چینج نہیں لا سکتا ہے اور اوور نائٹ چینج آ بھی نہیں سکتا. تو
اس کے لیے جو گورنمنٹ جو ہماری کنزیومرز ہیں ان کو رسپانسبل ہونا ضروری ہے. اگر تو اور اس کو رسپانسبل مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں گراس روٹ لیول کے اوپر اس کی اویئرنیس دینی چاہیے جو ہماری کمنگ جنریشن ہے, کیونکہ اب کلائمیٹ چینج مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کے گھر کا مسئلہ بن گیا. تو آپ کے گھر تک پہنچ گیا آپ کا کلائمیٹ چینج. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ فیوچر جنریشن اس سے امپیکٹ ہوگی, بلکہ اب تو پریزنٹ جنریشن بھی بیڈلی امپیکٹ ہو رہی ہے اس چیز سے. تو گراس روٹ لیول کے اوپر اس کی اویئرنیس اب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی پریکٹسز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ابراڈ میں جو اچھے ماڈلز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کیوں جاپنیز اگر وہ کام کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس بھی تو سینس ہے نا, ہم کیوں نہیں اپنا کوڑا کرکٹ یا ہم اپنا ویسٹ خود کیوں نہیں سنبھال سکتے. اگر تو میں نے یہاں پہ یہ پریکٹس دیکھی ہے کہ اگر تو ڈسٹ بن لگا بھی ہوا ہے نا اس جگہ پہ, لیکن لوگ اس ڈسٹ بن میں وہ چیز پھینکتے نہیں ہیں. بھائی دیکھیں, اب ڈسٹ بن تو گورنمنٹ کا کام تھا, اس نے لگا دیا نا, اب آپ کی اتنی تو رسپانسبلٹی ہے نا کہ آپ اس کچرے کو اٹھا کے اس ڈسٹ بن میں تو پھینکو نا ایٹ لیسٹ. تو یہ بات ہے کہ کنزیومر کو رسپانسبل ہونا بہت ضروری ہے اور پروڈیوسر کو اکاؤنٹیبل ہونا بہت ضروری ہے, تبھی ہم ایک بیٹر نیشن بن سکتے ہیں. سو بالکل آپ کی بات صحیح ہے, کنزیومرس کو رسپانسبل ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ پھینکنا بھی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ پھینک دیتے ہیں, صبح کوڑے والا آئے گا وہ اٹھا کے لے جائے گا. جی لکھا ہوا ہو کہ یہاں پہ کوڑا پھینکنا منع ہے اور کوڑا وہاں ضرور بالکل وہیں پہ ضرور ہوگا. تو یہ تھوڑا مائنڈ سیٹ شفٹ ہونے میں اوبیسلی ٹائم لگتا ہے, بٹ کرنے کی ضرورت بہت زیادہ. اپارٹ فرام پروڈکشن سائڈ, جیسے میں بتا رہی کہ ہم کلائمیٹ اویئرنیس کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں, ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر ہم اس اویئر کر رہے ہیں کہ سیگریگیشن کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ریسائکلنگ, ڈاؤن سائکلنگ, اپ سائکلنگ کسے کہتے ہیں. تو ہم جو یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی اور ایون کہ اسکول کے لیول کے اوپر بھی, گورنمنٹ اسکول کے لیول کے اوپر بھی ہم اس چیز کو اویئر کروا رہے ہیں بچوں کو کہ آپ نے کیا چیز, ہم ان کو فرق بتا رہے ہیں کہ بایو ڈیگریڈیبل کیا ہے, پیٹرولیم بیسڈ کیا ہے, کلائمیٹ چینج کیا ہے. اور کیونکہ جب تک ہم گراس روٹ لیول کے اوپر اویئرنیس نہیں کریں گے نا تو یہ چیز مطلب نہیں رک سکتی ہے, نہیں رک سکتی. ایک تو اوبویسلی ہماری پاپولیشن کافی زیادہ ہے, تو دیکھ رہے ہیں ابھی چینج کی کافی زیادہ لوگ اس چیز پہ بات کر رہے ہیں, کلائمیٹ پہ بات کر رہے ہیں, بٹ اوبویسلی آپ کا پاپولیشن کا جو میجر چنک ہے وہ ابھی بھی ان چیزوں سے اس طریقے سے اویئر نہیں ہے, تو اس میں کافی زیادہ ہے. تو دس وڈ بی مائی لاسٹ کویسچن فار یو کہ واٹس یور ویژن اہیڈ فار سسٹینیبل فیوچر آف پلاسٹک ان پاکستان, یا پاکستان کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اینڈ ینگ انوویٹرز جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, جس طرح آپ نے اپنا گرین پلاسٹک اسٹارٹ کیا, ان کے لیے آپ کا کیا, آپ ان کو کہنا چاہیں گی, کوئی آپ ان کو ٹپس دینا چاہیں گی, اینی تھنگ, اینی میسج یو وانٹ ٹو گیو؟ ینگ انوویٹرز کے لیے میں صرف یہی کہوں گی, ڈونٹ ویٹ فار دا پرفیکٹ سسٹم. پرفیکٹ سسٹم نہیں ہوتا, اسٹارٹ فرام ویئر یو آر. تو جہاں پہ آپ ابھی ہیں, اسٹارٹ اسمال اور اسٹارٹ ناؤ. تو اگر آپ نے کوئی چینج لے کے آنا ہے تو آپ کے پاس جتنے ریسورسز ہیں آپ ان کو یوٹیلائز کر کے آپ نے جو چینج, جو انوویشن لے کے آنی ہے آپ اس کے لیے کوشش کریں, ایٹ لیسٹ آپ کوشش کریں. اور دوسرا میں یہاں پہ اپنی جرنی کے لیے نا جو چیز اچھی ہیں ان کو ایٹ لیسٹ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا اس میں مطلب بہت اچھا رول ہے پرائم منسٹر. میرے لیے جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا میری جرنی میں وہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام تھا. میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ ایم فل میں ہم لوگوں نے اپنے اس جرنی کو اسٹارٹ کیا تھا جب میں ایم فل اپنا کر رہی تھی اس کے سیکنڈ ایئر میں, اور ہم لوگوں نے بہت جگہ اپلائی کیا, ہم لوگوں نے اپنا پرابلم سلیوشن اپنی پچنگ کی بہت جگہوں پہ, لیکن ہمیں کہیں سے بھی مطلب ایک پازیٹیو جو رسپانس ہوتا ہے نا وہ نہیں آ رہا تھا. تو میرے لیے جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ پاکستان جو انوویشن ایوارڈ تھے جو کنڈکٹ ہوئے تھے وہ میرے لیے بہت ٹرننگ پوائنٹ تھا. مطلب اس کے اندر 200 پارٹیسپینٹ انہوں نے سلیکٹ کیے تھے, جس میں سے 50 کو انہوں نے دوبارہ شارٹ لسٹ کیا, اور جو ٹاپ 10 میں آئی واز سلیکٹڈ ان دا ٹاپ 10. تو آئی واز دا اونلی فیمیل ان دا ٹاپ 10 اینڈ وی سیکیورڈ دا 6th پوزیشن. تو وہ ایک میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا. حالانکہ جب میں پچ کر کے وہاں پہ آئی تو مجھے ججز کے ریمارکس نا بڑے ہارش تھے بہت زیادہ. تو اس کے بعد ہم نے سوچ لیا تھا بس اب گرین پلاسٹک نو مور,
بس ہم نے اس پہ بہت کام کر لیا, 1.5 سال 2 سال ہو گیا ہم پچ کر رہے ہیں, ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نا اس کو آگے اسکیل اپ کریں, ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی نیڈ ہے, بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلس کی نیڈ ہے پاکستان میں. تو لیکن اور اس کے بعد جو اس کی فائنل ہفتے والے دن ہماری پچنگ تھی اور منڈے والے دن اس کی فائنل سرمنی تھی, اور ہم منڈے والے دن ان کی فائنل سرمنی میں نہیں گئے, اور جو اوارڈ ڈسٹریبیوشن تھی وہ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف خود کر رہے تھے. تو کیونکہ ہمیں ججز کے ریمارکس بہت ہارش لگے تھے, اور ہمیں لگا کہ بس اب ہماری اس میں بھی سلیکشن نہیں ہوئی اور ہمیں یہاں پہ بھی فردر گرانٹ نہیں ملے گی اور ہم آگے اسکیل اپ نہیں کر سکیں گے. تو لیکن وہ جو انوویشن ایوارڈ تھا وہ ایک ہک تھی اور ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے لیے. تو میں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اس کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن ہم مزید بھی اپریشیٹ کریں گے. لیکن اگر تو اس کے لیے پراپر بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلس کے لیے پراپر پالیسی فریم ورک ڈیولپ ہو جائے. آپ انڈورسمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں لیکن آپ نیشنل لیول کے اوپر سرٹیفکیشن پرووائڈ کرنے لگ جائیں جو کہ انٹرنیشنلی ہارمونائز ہوں اور ان کے اسٹینڈرڈس کے مطابق ہوں. تو یہ جو انوویشن آ رہی ہے نا, تو یہ اس کی اسکیل اپ کے لیے بہت ضروری ہوگا, کیونکہ آپ کا بیریئر بیچ میں آ گیا نا. ہم لوگ ایک بیریئر اگر آپ کا پالیسی فریم ورک موجود نہیں ہے تو آپ کا ایک بیریئر آ جاتا ہے, تو وہ بیریئر ایک ختم ہو جائے گا. اور جو انوویشن گرین مٹیریلس کے اوپر آ رہی ہے وہ مزید انہینس ہوگی, امپروو ہوگی, اور جتنے ینگ انوویٹرز آ رہے ہیں ان کو اور زیادہ ڈائریکشنز ملیں گی اس کے لیے کام کرنے کو. تو یہ ایک چیز ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, مزید ہوں ہم ہوپ کرتے ہیں. اور ابھی ہمیں اس چیز میں بھی ہوپ ہے کہ پالیسی لیول کے اوپر ہم اس چیز کو فریم ورک کر لیں گے, جلد ہی ہم اس کو انکلوڈ کر لیں گے, کیونکہ آپ کو ایٹ لیسٹ آپ ہوپ رکھو, انشاءاللہ پھر اللہ آپ کے لیے بہتر چیزیں بنانے لگ جاتا ہے. اور آپ کنسسٹنٹ رہو, کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس. تو کنسسٹنٹ رہیں تو انشاءاللہ, اور انٹینٹ اپنی پیور رکھیں. اگر آپ نے کسی چیز میں سکسیس لینی ہے تو انٹینٹ کا پیور ہونا بہت ضروری ہے, کہ آپ کو اگر فنڈ گورنمنٹ کر بھی رہی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو گورنمنٹ کے فنڈ ہیں نا, وہ آپ نے اپنی ذات کے لیے یوٹیلائز نہیں کرنے. وہ آپ کو جو فنڈز ملے ہیں آپ نے اس کی پراپر یوٹیلائزیشن کرنی ہے اس کام کے لیے جس کام کے لیے وہ فنڈز ملے ہیں. تو یہ چیز اگر تو آپ آنیسٹی کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے راستے خود بناتا ہے. تو یہ چیز ایک ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تبدیلی لے کے آنا, لیکن اس تبدیلی کو لے کے آنے کے لیے آپ اپنا رول بھی تو پلے کرو نا. آپ اس تبدیلی کو لے کے آنے کے لیے اپنا رول کچھ تو پلے کرو نا. تو باقی یہ ہے کہ آپ کے لیے چیزیں خود ہی اسٹریم لائن ہونے لگ جاتی ہیں. بالکل. تو تھینک یو سو مچ ماریا, وی ریئلی اپریشیٹ یور ورک. اور آئی ہوپ کہ ہمارے جو ویورز ہیں انہوں نے یہ کنورسیشن بہت زیادہ انجوائے کی ہوگی, کیونکہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ اور انوویٹیو ٹاپک پہ ان کو سمجھانے کی کوشش کیا. بایو ڈیگریڈیبلس ہوتے کیا ہے, پلاسٹک کو کس طریقے سے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اور کیا اس کی امپورٹنس ہے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس ٹوڈے, اور ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ یو گائز انجوائے دس پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ, سی یو نیکسٹ ٹائم.